अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम डिप्लोमेटिक इकोनॉमी, आपका होस्ट आमिर अली ऑन 89 चैनल। चैम्बर्स का हमेशा एक लार्जर इम्पैक्ट होता है, एक बहुत बड़ा किरदार होता है, और चैम्बर ही वो एक रास्ता होते हैं जो बहुत सारी पॉलिसीज़, फाइनेंशियल पॉलिसीज़ को मुल्क को ड्राइव कर रहे होते हैं। पूरी दुनिया में एसोसिएशंस, चैम्बर्स ही वो इदारे होते हैं जो बेसिकली अपने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स और अपने वजारत ख़जाना को जो है वो ना सिर्फ एडवाइस करते हैं बल्कि सम हाउ इवन जापान जैसे मुल्क में उसे रेगुलेट भी करते हैं। हम आज मौजूद हैं लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में। हमारे साथ मौजूद हैं सर फ़हीम सहगल साहब, जो कि प्रेसिडेंट हैं लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के। वेरी ग्रेसफुल पर्सनालिटी। इसके साथ साथ ये प्याफ एक तंजीम है कि जो कि एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, एक बहुत बड़ी ट्रेड बॉडी है। प्याफ के भी चेयरमैन है। वी आर वेरी लकी, आज हमने टाइम लिया सर फ़हीम साहब से। सर फ़हीम साहब, खुश आमदेद, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू वेरी मच आमिर भाई। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया, आपने आज अपने चैनल पे मुझे अपने ख्यालात के इज़हार का मौका दिया। सर बिल्कुल, हम तो ये चाहेंगे कि हम अपने इस चैनल के ज़रिए लोगों को कोई मैसेज और हुकूमत के लिए कोई ऐसी चीज़ है कि सबसे पहला तो क्वेश्चन ये है कि चैम्बर का रोल क्या है, कि व्हाट इज़ अ चैम्बर, और चैम्बर की जो ज्यूरिसडिक्शन है वो कहाँ तक आती है, कि उसे कैसे काम करना चाहिए। देखिए, सबसे पहले तो चैम्बर कोई एक पावर नहीं है। चैम्बर कोई यहाँ पे कोई लेजिस्लेशन नहीं होती। हमारा काम ये है कि गवर्नमेंट और बिज़नेस कम्युनिटी के दरमियान एक ब्रिज का किरदार अदा करना। जो इश्यूज़ हैं हमारे ट्रेड और इंडस्ट्री के, क्योंकि वी आर इनटू बिज़नेस, हम लोग अपना ज़ाती बिजनेस करते हैं, तब हम यहाँ पे आते हैं। तो चैम्बर का किरदार है प्राइवेट सेक्टर के दरमियान और गवर्नमेंट के दरमियान एक ब्रिज का किरदार अदा करना, और इकॉनमी के हवाले से जो भी गवर्नमेंट कोई पॉलिसी बनाती है उसमें अपना इनपुट देना, पॉलिसी मेकिंग में अपना इनपुट देना, वो ताकि ये जो हमारी पॉलिसी इकॉनमी के हवाले से वो बने जो वाइबल हों, डुएबल हों, और जो दोनों तरफ विन विन सिचुएशन क्रिएट करते हुए कि हमारा जो गवर्नमेंट का टारगेट होता है कि टैक्स कलेक्शन हो, और हमारे जो बिज़नेस कम्युनिटी की ख्वाहिश ये होती है कि टैक्स कलेक्शन को जो है ना एहसन अंदाज से हमसे लिया जाए। तो ये है हमारा बेसिकली किरदार। आपने जैसा रोल डिफाइन किया कि एक्चुअली चैम्बर इट्स अ ब्रिज, ये एक नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, एनजीओ, नॉन प्रॉफिट यूनिट, जिसका मतलब सिर्फ एक ही चीज़ है कि लेजिस्लेशन नहीं कर सकता। हम गवर्नमेंट को एडवाइस कर सकते हैं, लेकिन हम उससे आगे नहीं जा। अच्छा सर, मेरा क्वेश्चन एक ऐसा है कि हमारी यहाँ से प्रपोजल्स जाती हैं, बजट प्रपोजल्स जाती हैं हर साल पर मुख्तलिफ एसोसिएशन से। मैं भी थोड़ा सा एफिलिएटेड रहता हूँ। तो सर, ये जब प्रपोजल्स जाती हैं गवर्नमेंट तक, तो क्या गवर्नमेंट इन प्रपोजल्स पे कोई अमल भी करती है? कुछ ऐसा होता है कि जो पूरी पाकिस्तान में बहुत सारे चैम्बर्स हैं, 50+ चैम्बर्स हैं, हर एक की तरफ से प्रपोजल जाती है, फिर फेडरेशन की तरफ से जाती है, तो डज गवर्नमेंट रियली टेक सम एक्शन अबाउट इट? जी, बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है जी, आपने बिल्कुल सही कहा। सो फॉर लाहौर चैम्बर इज़ कंसर्न, पहले तो मैं आपको बताऊं कि ये प्रीमियर चैम्बर है, पाकिस्तान का बड़ा चैम्बर है, और अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव अराउंड 48,000 मेंबर कंपनीज़। सो इसका बड़ा रोल है, और ये अक्सर ये कह देना कि सरासर गवर्नमेंट हम जो प्रपोज़ल भेजते हैं उसको मुस्तरद कर देती है, ये भी ठीक नहीं होगा। मैं समझता हूँ कि अगर आपके पास कन्विंसिंग पावर है, आपके पास आप समझते आप कोई पॉलिसी देते हैं, तो साथ आप ये भी बताते हैं कि इसको इम्प्लीमेंट कैसे किया जा देता है। सिर्फ ये कह देना, 48,000 मेंबर कंपनीज का जिक्र कर दिया, तो 48,000 मेंबर कंपनीज मींस कि वो कंपनीज और उनके आगे से बहुत सारे एम्प्लॉयज़, यानी छोटी बड़ी, ज़ाहिर है बहुत सारे एम्प्लॉयज़ भी हो सकते हैं। तो इसका मतलब है कि इसकी जो वॉल्यूम और स्ट्रेंथ है वो तो बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। डेफिनेटली देखें, जब आप 48,000 बिजनेसिस के बारे में जब आप कहते हैं, तो उनसे अलाइड और उनसे एसोसिएटेड बहुत सारे एम्प्लॉयज़ होते हैं, और बहुत सारी जो दीगर कंपनियां होती हैं वो भी उनके साथ अटैच है। तो इसका एक नेटवर्क अगर आप देखें तो बहुत बड़ा वसी नेटवर्क है, इसीलिए इसको लाहौर चैम्बर को सबसे बड़ा चैम्बर कहा जाता है। तो जो आप बात कर रहे थे उस हवाले से मेरा ये मानना है कि आप कोई अगर पॉलिसी दें तो उसके साथ उसको कैसे गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट कर सकती है वो प्रपोज़ भी करें, सजेशन भी दें, ताकि वो अगर कोई डुएबल चीज़ें हैं तो इंशाल्लाह हमारी भी ये ख्वाहिश होती है कि गवर्नमेंट को साथ साथ ये बताएं कि ये पॉलिसी इम्प्लीमेंट। वो देखिए प्रेसिडेंट साहब, बिल्कुल हम गवर्नमेंट को बताते हैं, हम तो टाइम बाय टाइम उन्हें कहते रहते हैं,
But is that the government also pay some attention, or they also like take our advices seriously? دیکھیں جی ابھی تک ہمارا مسئلہ یہ رہا ہے کہ ہم گورنمنٹ کو جو ایڈوائزز دیتے ہیں ان کو اتنا سیریسلی ٹیک اپ نہیں کیا جاتا. سیریسلی ٹیک اپ جب نہیں ہوتی تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ بزنس کمیونٹی اور گورنمنٹ کے درمیان کلیش کی سچویشن آ جاتی ہے. اور جو آپ نے دیکھا ہوگا اس وقت جو ہرڈلز ہیں ہماری انڈسٹری میں, ہماری ٹریڈ میں, اس میں بہت بڑا ایلیمنٹ یہی ہے کہ جو ہماری پرپوزل ہے ان کو وہ اسٹرینتھ نہیں ملتی, جس کی وجہ سے ہم بھی چاہتے ہیں. دیکھیں جی گورنمنٹ جو بزنسز پاکستان میں اگر ہوں گے تو گورنمنٹ کو ٹیکس ملے گا نا. یہ ٹیکسیشن جو ہے یہ ڈائریکٹلی پروپورشنل ہے بزنس ایکٹیویٹیز کے ساتھ. جتنی آپ کے یہاں انڈسٹریلائزیشن ہوگی, جتنی آپ کے یہاں انڈسٹری اور ٹریڈ گروم کرے گی, ان کی ایکٹیویٹیز ہوں گی تو آپ کے گورنمنٹ کے جو ٹیکس کلیکشن کے اہداف ہیں وہ بھی پورے ہوں گے. دوسری طرف اگر یہ آپ جتنی ایکٹیویٹیز بزنسز کو آپ روکیں گے تو ڈیفینیٹلی آپ کے ٹیکسیشن جو سورس آف ٹیکسیشن ہے وہ یعنی بزنسز ہیں وہ رک جائیں گے. اس کے ساتھ ساتھ ان امپلائمنٹ جنریٹ ہوگی. اگر آپ کوئی بھی بزنس رکتا ہے نا تو ظاہر ہے ہمارے یہاں چونکہ سورس آف مین جو سورس ہے امپلائمنٹ کا وہ آپ کی انڈسٹری سے ہے. سر یہ تو آپ نے بالکل ٹھیک کہا. 48,000 انٹرپرینیورز, انٹرپرائزز, اسمال اور بگ, private limited, public limited, all of them they are engaged with the Lahore Chamber of Commerce. اور اس کی جو ڈومین ہے وہ اگر میں سمجھوں تو وہ شروع ہوتی ہے شاید آپ سائیوال سے لے کے تو شیخو پورہ تک چلے جاتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ پورا ایریا وہ ہے جو لاہور چیمبر آف کامرس کی ڈومین میں آتا ہے ود ان دیٹ 48,000 رجسٹرڈ ممبرس. اور اس کے ساتھ ساتھ اور بہت سارے ممبر ہیں جو ابھی تک لاہور چیمبر کے ممبر نہیں ہیں, لیکن اتنا بڑا والیوم یہاں سے ٹوٹلی جو الیکٹ ہوتے ہیں سر, وہ ممبر ٹوٹل کتنے الیکٹ ہوتے ہیں؟ جی یہ تو سب سے پہلے آپ نے جس طرح یہ لاہور چیمبر کی ڈومین کی بات کی, سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جو پاکستان کی ٹوٹل اکانومی ہے نا اس میں چونکہ یہ جو پنجاب ہے جو پنجاب پروونس ہے یہ آبادی کے لحاظ سے سب سے بڑا صوبہ ہے, اور اس کا جو کیپٹل سٹی ہے لاہور یہ ہب ہے بزنس ایکٹیویٹیز کا. اور اس کے ارد گرد ہماری جو انڈسٹریز ہے یہ تو اپنی ٹوٹل پنجاب کی جی ڈی پی کا 50% ہمارا یہ ہے یہ لاہور کی طرف, یعنی یہاں پہ اتنی انڈسٹریز ہے, یہاں پہ بزنس ایکٹیویٹیز بہت زیادہ ہیں, کمرشل ایکٹیویٹی. آپ یوں سمجھ لیں کہ کئی شہروں سے لوگ اپنی جو خریداری کے لیے نا نزدیکی شہر ہیں جس میں شیخو پورہ, قصور, یہ آپ کا ساہیوال, اوکاڑا, فیصل آباد, راول پنڈی سے ایون لوگ یہاں پہ خریداری کرنے کے لیے آتے ہیں. تو یہ ہب ہے بزنس ایکٹیویٹیز کا. سر میں نے تو آپ نے تو یہ شہروں کا ذکر کیا, میں نے تو کئی دفعہ مارکیٹس میں افغانستان سے لے کے اور ایران تک کے کسٹمرز کو بھی یہاں پہ گھومتے پھرتے دیکھا. اور ایک وقت تھا کہ ہماری ٹریڈ ہو رہی تھی اس وقت انڈیا کے ساتھ, تو میں بڑا دیکھتا تھا کہ وہ سکھ بھی جب کمیونٹی آتی تھی تو دے یوز ٹو کم ہیئر ٹو بائی سم تھنگ ٹو سیل اوور دیئر ان دیئر کنٹری. تو اس کو تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو ذرا پروموٹ کرنا چاہیے کہ یہ تو انٹرنیشنل ہب ہے. تو اف آئی ٹیک اٹ لائک دس. سر آپ نے ایک ذکر کیا اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائزز ایک ہمارا سیگمنٹ ہے, ایک ہمارا سیکٹر ہے. ہمارے یہاں پہ بڑے بڑے انڈسٹریل زون بنے ہیں. سندر انڈسٹریل زون ایک بڑا کامیاب اگزامپل ہے. اس کے ساتھ قائد اعظم انڈسٹریل پارک اٹ از آلسو ویری سکسیزفل اگزامپل. اس کے علاوہ بھی کچھ اور ہیں جیسے دروگا والا ہے یا اس طرح کچھ اور بھی ہیں سر. لیکن جو کاٹیج انڈسٹری ہے, جو اسمال انڈسٹری ہے, جو بالکل چھوٹی انڈسٹری ہے جہاں پہ 2, 4, 5 مزدوروں کے ساتھ بھی کام ہو سکتا ہے, اس انڈسٹری کے لیے آپ کو بہت چھوٹے سائز کی ڈیولپمنٹ چاہیے. کیا حکومت نے کبھی پبلک اینڈ پرائیویٹ پارٹنرشپ میں یا انڈیویجولی یہ سوچا ہے کہ وہ جو انہوں نے کلسٹر ڈیولپ کر دی ہیں کہ آپ کسی بھی جگہ پہ جاتے ہیں وہاں پہ گھروں میں انڈسٹری ہے اور پھر اسی انڈسٹری کو بند کرنے کے لیے انوائرمنٹ والے پہنچ جاتے ہیں. تو یہ جب بڑے بڑے انڈسٹریل یونٹس بنا رہے ہیں تو کیا ان کے دماغ میں کبھی یہ نہیں آیا کہ یہ چھوٹے کلسٹر بنائیں جہاں پہ چھوٹی انڈسٹری لگے اور وہ چھوٹی انڈسٹری وہ انڈسٹری ہوتی ہے جو بڑی انڈسٹری کو ہیلپ کرتی ہے؟ بڑی زبردست بات کی آپ نے, کیونکہ میں سمجھتا ہوں کسی بھی ملک کی اکانومی میں کہا یہ جاتا ہے کہ جو آپ کے ایس ایم ایز ہیں, آپ کے جو اسٹارٹ اپس ہیں, آپ کا جو اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرینورز ہیں, یہ ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت, یہ اس کی بیک بون ہوتی ہیں کسی بھی ملک کی معیشت کی. آپ کوئی بھی ماڈل اب جو ترقی یافتہ اکانومی کے لحاظ سے جنہوں نے بھی ترقی کی ہے, اگر آپ ان کو اسٹڈی کریں گے نا
تو آپ کو اس کے پیچھے جو ان کے SMEs نظر آئیں گے. آپ چائنا کی مثال لے لیں, آپ انڈیا چلے جائیں, آپ یہاں پہ ویتنام دیکھ لیں, یہ جو فار ایسٹ کے جتنے کنٹریز ہیں, جاپان, تائیوان, ان کا اگر آپ ماڈل اسٹڈی کریں گے نا تو یہ SMEs کے ذریعے پھر یہ لارج اسکیل انڈسٹری میں آئے, پھر ہائی ٹیک میں چلے گئے. تو انفارچونیٹلی ہماری گورنمنٹ نے کبھی بھی SMEs کو پریورٹی سیکٹر ڈکلیئر ہی نہیں کیا. اب جس طرح آپ نے بات کی, یہ آپ کے جتنے انڈسٹریل زون بنے ہوئے ہیں, ابھی قائد اعظم انڈسٹریل زون جو نیا بنا ہے, آپ کے پاس پہلے صرف ڈکلیئر انڈسٹریل زون صرف 2 ہی تھے, ایک کوٹ لکھپت اور پھر آپ کے پاس سندر بنا. اس کے علاوہ جتنے بھی جو کاٹیج انڈسٹری کام کر رہی ہے مختلف لاہور کے مضافات میں, یہ اپنے بہاف پہ یعنی انہوں نے خود ہی مختلف جگہوں پہ انڈسٹری چلائی, جس میں داروگہ والا ہے, سگیاں ہیں, فیروز پور روڈ ہے, رائے بینڈ کے علاقے ہیں. تو انہوں نے خود ہی یہ انڈسٹریل کلسٹر مختلف جگہوں پہ بنا لیے. گورنمنٹ کا ایز آف ٹوڈے, میں بھی جب لاہور چیمبر کا پریزیڈنٹ بنا تو میری بھی پریورٹی میں یہ شامل تھا کہ میں ایٹ لیسٹ پنجاب گورنمنٹ کو تو ضرور کہوں گا کہ ایٹ لیسٹ ایک ڈکلیئر انڈسٹریل زون وہ جو صرف SMEs کے لیے ہو, جو ان کے لیے ڈیڈیکیٹڈ ہو, جس میں وہ ان کے انڈر ون روف ان کو ساری سہولیات ملیں اور وہاں پہ وہ اپنا کام کرتے ہیں. ہم نے جو ماڈل دیکھے ہیں چائنا میں, وہ تو وہاں یہ بھی ماڈل دیکھا ہے کہ نیچے فیکٹری ہے, اوپر ان کی رہائش ہے. تو یہ ہمارا کنسیپٹ یعنی گورنمنٹ کو چاہیے کہ یہاں پہ ایسا اگر آپ نے اکانومی کو اپنی ترقی دینی ہے تو جس طرح جو آپ نے بہت ساری سہولیات دینی ہے SMEs کو, ہم نے یعنی جس طرح ہمارے ہمسایہ ممالک میں 15% لون دیے جاتے ہیں, ہم صرف 6 سے 7% اپنی SMEs کو لون دیتے ہیں. تو اس کے ساتھ ساتھ کوئی نہ کوئی ڈکلیئر SME زون جو ہے ہمارے پنجاب میں ایٹ لیسٹ ضرور ہونے چاہیے. بلکہ یہ ابھی آپ نے پچھلے دنوں سنا ہوگا کہ ہمارے ہاں جو اپنی مدد آپ کے تحت جو لوگوں نے یہ سگیاں میں اور یہ آپ کے جو انڈسٹریل کلسٹر ہیں وہاں جو انڈسٹری لگائی تھی, ان کے اوپر روڈا آ کے ان سے کنورجن فیس ڈیمانڈ کر رہی ہے. یہ تو ایک سپریٹ کویسچن ایسا ہے کہ میں اس کی طرف آنا چاہتا تھا, لیکن اس سے پہلے میں کنکلوڈ کروں کہ پریزیڈنٹ صاحب نے جس طرح گورنمنٹ سے اپیل کی ہے, اور یہ اپیل پورے پاکستان, پورے لاہور چیمبر کی طرف سے ہے کہ پلیز ان تمام انڈسٹریل سیکٹرز کو, چھوٹے انڈسٹریل سیکٹر کو کوئی ایسا شیلٹر ضرور دیں تاکہ وہ مشروم انڈسٹری گرو کر سکے, جو بیسیکلی پیسو انڈسٹری کے لیے بہت ضروری ہے. ہمیں اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. سر پریزیڈنٹ صاحب, آپ نے ایک بڑا ایک چپتا ہوا کویسچن شروع کر دیا روڈا, اور روڈا ایک ایسی اسکیم ہے جسے کچھ عرصہ پہلے یعنی کہ انیشیٹ کیا گیا ہے. گورنمنٹ نے سوچا کہ دیر شوڈ بی اے ریوی اربن ڈیولپمنٹ, کہ جی ٹھیک ہے اس سائڈ پہ ہم ایک بہت بڑا شہر بنائیں گے, ہم یہ کر دیں گے, ہم وہ کر دیں گے. لیکن اس تمام انڈسٹری کے بارے میں جو کہ آپ کے لاہور چیمبر کی یعنی وہ آپ کے ڈومین میں آتا ہے, اور وہ روڈا کے انڈر آ گئی, اور روڈا نے اس انڈسٹری کو جو وہاں پہ 30-40 سال سے موجود تھی اس کو ڈسلوکیٹ کرنے کا, یعنی کہ وہ تمام لوگ جو روڈا کے آپ کے یعنی کہ انڈسٹریلسٹ تھے, ان کو کہا جی اچھا جی آپ نے جو لوگوں کو جابس دی ہوئی ہیں اب آپ اپنا سامان اٹھائیں اور یہاں سے موو کر جائیں. تو سر واٹ از یور پہلا میرا سوال یہ ہے کہ آپ کا اس میں سٹانس کیا ہے, کہ آپ کا پرسنل سٹانس کیا ہے, اور چیمبر اس سلسلے میں ان لوگوں کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ دیکھیں جی, سب سے پہلے یہ جو روڈا والا ایشو ہوا, یہ جو سگیاں اور اس کے جو آس پاس آپ کے داروگہ والا میں جو انڈسٹری تھی, یہ کوئی تقریباً 1,500 کے لگ بھگ انڈسٹری تھی. ان 1,500 انڈسٹری, صرف یہ انڈسٹری نہیں ہوتی, انڈسٹریز کے ساتھ جو منسلک لوگ ہوتے ہیں وہ تقریباً 1.5 لاکھ ان کے امپلائیز ہیں. تو 1.5 لاکھ اگر امپلائیز ہوں تو آپ سمجھ لیں کہ یہ 1.5 لاکھ خاندانوں کو یہ انڈسٹری ساتھ ساتھ اپنے بزنس کے ساتھ ساتھ چلا رہی تھی. تو جب روڈا آئی تو روڈا آئی ہے 2020 میں, یہ لوگ 2000 سے آنورڈ کام کر رہے تھے یہاں پہ. تو ہمارا کہنا یہ تھا کہ ریٹروسپیکٹو ایفیکٹ جو ہے یہ لگتا ہی نہیں ہے. یعنی آپ 2020 سے آنورڈ اگر کوئی انڈسٹری ہے اس پہ تو یہ آپ کنورجن فیس یا یہ اس کو کہہ سکتے ہیں, لیکن یہ جو لوگ پہلے سے کام کر رہے ہیں اور وہاں پہ جتنے بھی دیگر اداروں سے وہ انہوں نے اپنی ساری کمپلائنس کی ہوئی ہے, اپنے بجلی کے بل بھی دیتے ہیں, دوسرے ٹیکسز بھی دیتے ہیں, تو ان کو آپ اس طرح کی کنورجن فیس یا ان کو آپ ریلوکیٹ نہیں کر سکتے. اور الحمدللہ ہم تقریباً 6 ماہ سے اس ایشو پہ
روڈا کے ساتھ ہمارا ڈائلاگ چل رہا ہے. پھر انٹروین کیا ہمارے جو انڈسٹری منسٹر شافی صاحب نے, سیکٹری انڈسٹریز انہوں نے بھی بیچ میں انٹروین کیا, اور وہ بڑے کوآپریٹو اس حوالے سے بڑے تو سر کوآپریٹو. کیا آپ یہ جو جیسے 1.5 لاکھ لوگوں کے چولہے ہیں, یعنی میں چولہے ہی کہوں گا نا, جہاں چولہے جل رہے ہیں وہ 1.5 لاکھ لوگ اس کے بینیفیشری ہیں, ڈو یو تھنک دیٹ چیمبر ہیو پلیڈ انف پارٹ کہ انہوں نے ان کو ان کے اسٹرانس کو سپورٹ کیا ہے؟ جی بالکل. ایز آف ٹوڈے ہم تقریباً مختلف ڈپارٹمنٹ کے ساتھ, جس میں یہ آپ کا لینڈ ڈپارٹمنٹ بھی ہے, آپ کی انڈسٹریز ہیں, آپ کے یہ جو روڈا کے ساتھ کوئی 10-12 میٹنگ کر چکے ہیں, اور انشاءاللہ یہ پوزیٹیو ڈائریکشن کی طرف جا رہی ہیں. اور امید ہے ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ لوگ بھی جو وہاں پہ اپنا کاروبار کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم بھی کنورژن فیس دینے کے لیے تیار ہیں, لیکن اتنی ایک مانگی جائے جو ایک پریکٹیکل ہے, جو ان کے لیے ایک وہاں پہ جو پرائسز وہاں چل رہی ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ کنورژن فیس اگر ہوگی تو نو ڈاؤٹ ہم اس بات کو بھی سپورٹ کرتے ہیں کہ جو ڈیو چارجز ہیں وہ روڈا لے, اور تاکہ ان کا کام بھی چلے, اور انہوں نے کوئی وہاں پہ ڈیولپمنٹ نہیں کرنی, یہ صرف ڈیولپمنٹ چارجز ہی لینے ہیں. تو اس حوالے سے انشاءاللہ میں یہ سمجھتا ہوں, اور مجھے اس بات کا کبھی یقین ہے کہ یہ کام ہم انڈسٹریل پھر نیکسٹ اسٹیپ میں اس کو انڈسٹریل زون ڈکلیئر بھی کروائیں گے انشاءاللہ. سر یہ تو اگر آپ کام کر جائیں تو میرا خیال ہے کہ ون آف دا ویری سکسیزفل پریزیڈنٹ آف لاہور آف چیمبر آف کامرس, آپ کی تو ایک تصویر جو ہے وہ سائز سے تھوڑی بڑی بھی لگنی چاہیے کہ یہ واقعی اتنا بڑا کام ہے. اور گورنمنٹ انسینٹمائز کرتی ہے, انسینٹیو دیتی ہے, نہ کہ بنی بنائی چیز کو آگے ریگولرائز کرنے کے لیے ایک بہت بھاری سی فیس لگا دے اور اس فیس کے بعد آپ کو کہ نہیں نو یو ہیو ٹو پے اٹ, بجائے اس کے کہ یہ دیکھیں کہ اس سے کتنے لوگوں کو روزگار مل رہا ہے. You are watching our program Diplomatic Economy with Aamir Ali. We have to go for a short break and we will be right. Welcome back to our program Diplomatic Economy, and we are with our very valuable guest, Sir Fahimur Rahman Sehgal, President Lahore Chamber of Commerce, sitting with us. اور بہت سی ویلیوبل باتیں جو ہم آج ان سے سیکھ رہے ہیں. سر ابھی اپنی گفتگو میں ایک ذکر کیا کہ ہمارے یہاں پہ ایس ایم ایز کو لون, اب ایس ایم ایز کی جب لون آتے ہیں ورلڈ بینک سے بھی آتا ہے, یہ ایشین ڈیولپمنٹ بینک سے بھی آتا ہے, گورنمنٹ کا بھی ایک ہوتا ہے بجٹ میں انیشیٹو ہوتا ہے کہ جی ہم لون دیں گے, ینگسٹرز کو لون دیں گے, اسٹارٹ اپس کو لون دیں گے. تو جب یہ لون کی بات کرتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان کی گورنمنٹ اس طرح, یعنی دیر شوڈ بی اے ریشو جس کا آپ نے تھوڑا سا ذکر کیا, تو پاکستان گورنمنٹ کیا ویسے ہی کر رہی ہے یا انہیں کچھ تھوڑی سی موڈیفیکیشن کی ضرورت ہے اپنے سسٹم میں؟ دیکھیں میرے خیال میں ان کو پریورٹی دینی چاہیے. اب آپ دیکھیں کہ جو لونز کی بینک سے سب سے بڑی بارور تو گورنمنٹ خود ہے, تو بینک اس بات میں بڑی آسانی محسوس کرتے ہیں کہ گورنمنٹ کی کریڈیبلٹی ہے, اس کو وہ لون دے دیتے ہیں. اس کے بعد پھر ان کی پریورٹی آ جاتی ہے لارج اسکیل انڈسٹریز, جو بڑے بڑے گروپ ہیں وہ لے جاتے ہیں. تو جو کچھ تھوڑا بہت بچتا ہے وہ آپ کو پتہ ہے بینکوں کو گارنٹی چاہیے ہوتی ہے. تو جو اسٹارٹ اپس ہیں انہوں نے اپنی گارنٹی, انہوں نے ایک بالکل نیا بزنس کھول رہا ہے, جو نئے انٹرپرینور ہیں وہ کیسے بینک کو اس پہ ان کی سینکشنز, ان کی جو کنڈیشنز ہیں اتنی زیادہ ہوتی ہیں کہ وہ بیسیکلی پریکٹیکلی ان کے لیے فیزیبل نہیں ہوتی ان کو کمپلائنس کرنا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ کو چاہیے کہ ان کے لیے کوئی ڈیڈیکیٹڈ, جس طرح میں نے بات کی اس کی انڈسٹریل زون کی, ڈیڈیکیٹڈ انڈسٹریل زون فار ایس ایم ایز, اسی طرح یہ جو لونز ہیں اس میں بھی ایک پرسنٹیج ڈیڈیکیٹ کرنی چاہیے, اس کو پریورٹی دینی چاہیے تاکہ ہمارے اسٹارٹ اپس ہیں جن میں بہت بڑا پوٹینشیل ہے. دیکھیں آپ دنیا کی 5ویں بڑی پاپولیشن وائز طاقت ملک ہے, تو اس ملک میں آپ کا جو سب سے بڑا پوٹینشیل ہے وہ آپ کی 65% یوتھ ہے. تو 65% یوتھ کو جب آپ نے پوزیٹیو ایکٹیویٹیز میں اگر انگیج نہیں کرنا تو پھر یہ آپ کے لیے ایک دوسری طرف ایک نقصان دہ یہ پوٹینشیل نقصان میں بدل گیا. بیسیکلی ایک بام شیل تیار کر رہے ہیں جو کسی بھی وقت ایکسپلوڈ ہو سکتا ہے. سر آپ نے لارج اسکیل مینوفیکچرنگ کا ذکر کیا, بالکل بینک سب سے پہلے تو دے فیل ویری کمفرٹیبل کہ گورنمنٹ کو لون دو, وہاں پہ ہمارے بالکل ساورن گارنٹیز ہیں, پیسے آ ہی جانے ہیں, وی آر ویری کمفرٹیبل. اس کے بعد لارج اسکیل مینوفیکچرنگ سب سے بڑا جو ہے وہ لے جاتی ہے. لیکن اگر ہم گروتھ دیکھتے ہیں لارج اسکیل مینوفیکچرنگ کی تو پچھلے چند سالوں سے 1% بلکہ بیچ میں ایک ٹائم آیا تھوڑی سی مائنس میں بھی گئی. اگر لارج اسکیل مینوفیکچرنگ اتنا بڑا لون لے جاتی ہے تو واٹ از دا اینڈ ریزلٹ؟
وہ اینڈ رزلٹ وہ کیوں نہیں نکلتا جو ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے. یعنی آپ اگر ایگریکلچر گروتھ دیکھیں, ٹھیک ہے بھائی 3.5% بھی گئی, 6% بھی ہوئی, 7% بھی ہوئی, 8% بھی ہوئی, اس طرح باقی شعبوں میں بھی, لیکن لارج اسکیل مینوفیکچرنگ اتنا بڑا لون کا حصہ کھا جائے اور اپنی گروتھ نہ دکھایا, تو یہ کوئی الارمنگ سچویشن نہیں ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ بالکل نو ڈاؤٹ اٹس این الارمنگ سچویشن, بٹ آن دی ادر ہینڈ اگر آپ دیکھا جائے کہ جب لارج اسکیل انڈسٹریز کو آپ نے جو اپنا کام شروع کرتا ہے, تو مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے ہاں پاکستان میں ایز آف ڈوئنگ بزنس کے پیرامیٹر کیا ہیں. جو ورلڈ کی رینکنگ آئی تھی ہمارے پاس, جو لاسٹ رینکنگ ایز آف ڈوئنگ بزنس کی آئی تھی, ہم تقریباً 172 جو ممالک ہیں ہم اس میں 108ویں نمبر پہ ہیں ایز آف ڈوئنگ بزنس میں. یعنی 108 یا 107 ملک ہمارے سے زیادہ وہاں پہ اس دنیا میں موجود ہیں جہاں پہ ایز آف ڈوئنگ بزنس ہے. اس میں ٹاپ 10 یا ٹاپ 20 وہ تو بعد کی بات ہے نا, یہ تو ہم یعنی ہمارا رینک اتنا پیچھے ہے. پھر دوسرے نمبر پہ آ جاتا ہے کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس. ہمارے ہاں کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس جو ہے وہ پورے ریجن میں سب سے زیادہ ہے, جس کے 2 بڑے ایلیمنٹ ہم ہر فورم پہ کہتے ہیں کہ آپ کا پاور سیکٹر کا جو ٹیرف ہے یہ ریجنل کنٹریز میں سب سے زیادہ ہے. آپ کا ریٹ آف انٹرسٹ جو ہے یہ بھی ریجنل کنٹریز میں سب سے زیادہ ہے. کہیں بھی آپ دیکھ لیں 4 سے 6% ٹیکسیشن سسٹم, آپ کا ٹیکس, آپ لارج اسکیل اگر کی بات کریں, آپ کا کارپوریٹ ٹیکس, آپ کا جو کارپوریٹ سیکٹر کا ٹیکس ہے وہ بھی 55% سے زائد ہے. تو ان سارے سرکمسٹانسز میں جب آپ کے پاس لیول پلینگ فیلڈ آپ اپنے انڈسٹری کو نہیں دیں گے تو آپ کیسے سمجھتے ہیں کہ ان کی پرفارمنس بہتر ہوگی. اگر آپ نے ان کی پرفارمنس لینی ہے, ان کی پرفارمنس آپ نے دیکھنی ہے, تو پھر آپ ان کو لیول پلینگ فیلڈ دیں تاکہ اپنے بزنسز لوکلی اور انٹرنیشنلی دنیا میں تو ایسے بھی ہوتا ہے کہ بہت ساری انڈسٹری کو انیشیٹ ایسے بھی کیا جاتا ہے کہ اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائزز کو وہ انتہائی لو مارک اپ دیتے ہیں, انتہائی, یعنی کہ صرف سروس چارجز کے مطابق, تاکہ لوگ ترقی کر سکیں. لیکن پاکستان میں مجھے کوئی ایسا کانسیپٹ کبھی نظر نہیں آیا. دیکھیں آپ, جب یہ دنیا کی جو بڑی بڑی آبادیاں ہیں نا, جس میں چین میں سمجھتا ہوں سب سے بڑی مثال ہے. چائنا نے اپنے اسٹارٹ اپس کو انگیج کرنے کے لیے ان کو انسینٹیو دیے, ان کو لون دیے, ان کو سبسیڈائز جگہیں دیں, مشینری پرووائڈ کی, ان کی اسکل ڈیولپمنٹ پہ کام کیا. آج وہ دیکھ لیں کہ ان کا بینیفٹ یہ اٹھا رہے ہیں کہ ایک تو انہوں نے اپنی اتنی بڑی پاپولیشن کو انگیج کیا ہوا ہے پازیٹیو ایکٹیویٹیز میں. کبھی آپ وہاں نہیں دیکھیں گے کوئی ہنگامے ہو رہے ہیں, کوئی جلوس نکل رہے ہیں, یا وہ کسی نیگیٹو ایکٹیویٹیز میں ان کی پوری قوم لگی ہوئی ہے. وہ آپ سمجھ لیں ایز اے نیشن ان کا ایک ہی مشن ہے اپنی اکانومی میں کیسے کنٹریبیوٹ کرنا. سر آپ نے ذکر کیا اسکل ڈیولپمنٹ کا. لاہور چیمبر آف کامرس ظاہر ہے یہ بھی بہت ساری ورک شاپس کرواتا ہے, یہاں پہ بھی بہت ساری ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں. آئی آلسو بین پارٹ آف سم ایکٹیویٹیز. میں دیکھتا ہوں بہت سارے چانسز دیے جاتے ہیں, اسٹارٹ اپس کو بتایا جاتا ہے, یہاں پہ سیمینار ہوتے ہیں, ان سیمینار میں بھی ایک اویئرنیس سیشن ہوتا ہے. لیکن اس سب کے باوجود پاکستان میں کیا ایجوکیشن سسٹم میں وہ خامی آپ کو نظر آتی ہے جہاں پہ اسکل ڈیولپمنٹ, مجھے کسی جگہ پہ ایسا اسکل ڈیولپمنٹ نظر نہیں آتی. دیکھیں میں بڑی انٹرسٹنگ ایک فگر مجھے پتہ لگی کہ پچھلے دنوں ہی ہمارے یہاں سیکٹری ایجوکیشن تشریف لائے, پنجاب سیکٹری ایجوکیشن. انہوں نے بتایا جو میٹرک کے اسٹوڈنٹ ہیں آفٹر میٹرک 38.8% جو ہے وہ گیو اپ کر دیتے ہیں. یعنی وہ اپنی ایجوکیشن بھی چھوڑ دیتے ہیں اور اپنا جو وہاں پہ ان کا یعنی جو سارا جو سسٹم ہے وہاں پہ آ کے ختم ہو جاتا ہے. یہ اتنا بڑا نمبر ہے, یعنی اگر آپ 38% is a huge number, اراؤنڈ 39% از اے ہیوج نمبر. تو ہمارا یہ کہنا تھا ان کے ساتھ, ہم نے بھی یہ مشاورت کی کہ یہ جو ہے ان کو کن ان کے بہت سارے سیکٹرز ہیں, کچھ ان کی طرف سے آئے, کچھ ہم نے بتائے کہ اس میں ایڈ کریں تاکہ اتنا بڑا نمبر جو ہے ان کو اسکل ڈیولپمنٹ تو ہم دیں, ان کی کریکٹر بلڈنگ کریں, ان کی اسکل ڈیولپمنٹ کریں, اور ہم ان کو اپنی جو مین اسٹریم ہے ان کو یوٹیلائز کرتے ہوئے ان کے ساتھ ان کو بھی فائدہ دیں اور اپنے ملک کو بھی اس کا فائدہ دیں. Mr. President, they are always like a job seeker. میں نے دیکھا ہے but they are not working on the skin development. مجھے وہ ان میں وہ کبھی نظر نہیں آیا. ایون میں نے دنیا میں جو دیکھا ہے کہ وہاں پہ جو ڈرائیور ہے, وہاں پہ ایون سویپر ہے, یہ مطلب کارپینٹر اور پلمبر اور مکینک, they all have some kind of diploma.
even a short diploma, some kind of diploma. ہمارے یہاں پہ کبھی ہم نے کوئی ایسا انیشیٹو ہم چیمبر لاہور چیمبر اٹس اے پریمیم چیمبر اتنا بڑا ایک اس کا اسکوپ ہے. ڈو یو وانٹ ٹو گیو سم ایڈوائس ٹو گورنمنٹ کہ اسے کیا کرنا چاہیے فار اسکل ڈیولپمنٹ؟ جی اسکل ڈیولپمنٹ کے لیے تو ان کو کوئی نہ کوئی کورس مینڈیٹری کر دینے چاہیے. آپ اسٹوڈنٹ کی جو ان کی لائکنگ ہے, جو ان کو سیکٹر یا جس میں ان کا ایکسپیرینس زیادہ ہے یا جس میں ان کی انٹرسٹ زیادہ ہے, نیچرل اسکل کی طرف ان کی طرف بہت سارے جس طرح سیکٹر ہیں. ہم نے بھی کہا تھا کہ اس میں ریسٹورانٹ ایڈ کریں, اس میں آپ اسپورٹس گڈز ایڈ کریں, ٹیکسٹائل اور لیدر وغیرہ کے تو تھے ہی, شو بہت بڑی انڈسٹری ہے جس کا بہت بڑا اسکوپ بھی ہے. تو یہ اسکل ہم اپنے اسٹوڈنٹ کو دیں اور ان کو یہاں پہ ان کو نا اس کو مینڈیٹری کریں. بلکہ جس طرح این سی اے میں این سی سی ہوا کرتی تھی کالجز میں, تو اس کے 20 نمبر بھی ہوا کرتے تھے ایکسٹرا. تو کسی نہ کسی طریقے سے ان کو اٹریکٹ کرنے کے لیے, ان کو اپنی طرف مائل کرنے کے لیے, ان کو اس بات پہ کنونس کرنے کے لیے کہ اسکل ڈیولپمنٹ کتنی ضروری ہے آپ کے لیے, ان کو یہ بتانا چاہیے کہ جس طرح پروڈکٹ کی ویلیو ایڈیشن ہے نا, آپ کاٹن سے یارن بناتے ہیں, یارن سے پھر فیبرک بنتا ہے, فیبرک سے پھر آپ اس کو گارمنٹس میں تبدیل کرتے ہیں. تو یہ جس طرح اسٹیپ بائی اسٹیپ اس کی ویلیو بڑھتی رہتی ہے. تو اسی طرح بچوں میں اگر تعلیم کے ساتھ اسکل ڈیولپمنٹ ہوگی تو ان کی اپنی ویلیو بڑھ جائے گی. یہ جو اگر آپ ایک پڑھا لکھا بچہ کوئی جاب بھی کر سکتا ہے, تو اگر وہ 1 لاکھ ایجوکیشن کے بعد کر سکتا ہے, لیکن اگر وہ اسکل ڈیولپمنٹ کے ساتھ اگر وہ جاب بھی کرے گا تو اس سے کہیں زیادہ ارننگ کرے گا. اور جس طرح آپ نے بات کی, ہم جاب سیکر ہیں, ہمیں جاب اورینٹیڈ بننا چاہیے, بزنسز کی طرف بچوں کو مائل کرنا چاہیے, کیونکہ اتنی بڑی پاکستان کی کنزیومر مارکیٹ ہے, یہ دنیا کے لیے بہت بڑی اٹریکشن ہے. تو ہمارے لوگوں کو بھی یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ جو کنزیومر مارکیٹ ہے دنیا کی بڑی مارکیٹوں میں سے, اس میں اپنا شیئر تلاش کریں. سر پریزیڈنٹ فہیم صاحب, ہمارا ایک گورنمنٹ کا ڈائلیما ہے جو مجھے ہمیشہ نظر آتا ہے, دیٹ از اباؤٹ دا لانگ ٹرم پالیسی. ہم جب بھی دیکھتے ہیں گورنمنٹ کی ایک پالیسی آتی ہے, ایون فار دا سولر, ایون فار دا ای وی کار, کوئی بھی ایسی چیز ہے, اس میں مجھے کسی جگہ پہ کوئی لانگ ٹرم پالیسی نظر نہیں آتی. اچانک ایک دن پتہ چلتا ہے کہ گورنمنٹ نے یہ پالیسی چینج کر دی ہے, جبکہ دنیا میں کوئی پالیسی آتی ہے تو دیٹ سسٹین فار 10 ایئرس. پہلے بولا جاتا ہے دس پالیسی از فار 10 ایئرس, دس پالیسی از فار 20 ایئرس, سو یو پلان اکارڈنگلی. لیکن یہاں پہ ہمارے اچانک ہمیں صبح پتہ چلتا ہے کہ ایک پالیسی کو بدل دیا گیا, ریورس کر دیا گیا, انہانس کر دیے, کچھ بھی. تو یہ جو لانگ ٹرم پالیسی کا ایک لیک آف دیٹ پالیسی ڈیسیژن میکنگ ہے, اس پہ آپ کا کیا خیال ہے کہ واٹ ڈو یو سجیسٹ ٹو دا گورنمنٹ؟ جی بالکل, یہ آپ نے سمجھ لیں کہ جو ہمارا ایک کرونک ایشو ہے نا, اس پہ آپ نے یہ بڑی اہم بات کی ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری اکانومی کا ایک ایشو یہ بھی ہے کہ جس وجہ سے ہماری اکانومی نے گرو نہیں کیا پاکستان میں, ہماری انڈسٹری نے, ہماری ایکسپورٹ اس طرح نہیں ہو پائیں جس طرح ہونی چاہیے تھی. اس کی مین وجہ یہی ہے کہ ہماری پالیسیز کا جو ہے نا تسلسل برقرار نہیں رہتا. ایون کہ ہم دوسرے ممالک میں اگر آپ دیکھ لیں کہ اگر گورنمنٹ چینج بھی ہوتی ہے نا, تو جو ایگزسٹنگ پالیسی چینج نہیں ہوتی, وہ پالیسی چینج نہیں ہوتی. اگر ہمارے اس کی تو ایک ایگزامپل دیکھیں, ہمارے یہاں جیسے ہی کوئی گورنمنٹ بدلتی ہے, جو ایگزسٹنگ پالیسی ہے وہ بھی چینج ہو جاتی ہے. اور اس سے پتہ ہے کہ گورنمنٹ کی اپنی کریڈیبلٹی خراب ہوتی ہے. ابھی آپ نے جس طرح ذکر کیا یہ سولر کی پالیسی, نیٹ میٹرنگ پہ گورنمنٹ کو ہم نے بڑا اس پہ سٹانس لیا, ہم نے بڑا رجسٹ کیا ہے کہ آپ یہ پالیسی اس طرح نہ بدلیں, کیونکہ آنے والے دنوں میں ایک تو اپنی آپ کی گورنمنٹ کی کریڈیبلٹی خراب ہوگی کہ جو گورنمنٹ یعنی اپنا وعدہ کرتی ہے, کنٹریکٹ کرتی ہے, کیا گورنمنٹ اس سے مکر سکتی ہے؟ تو میرے خیال میں ہمیں یہ بہت اہم بات ہے کہ ہمیں جب بھی کوئی اکانومی پالیسی اسپیشلی اگر دیں تو اس کا ٹائم ٹینیور ہو, اس کا میں سمجھتا ہوں کہ ایٹ لیسٹ 10 ایئر ہونا چاہیے, ایٹ لیسٹ 10 ایئر ہونا چاہیے. سر آپ نے جیسے ذکر کیا تو میری ایک عادت ہے, تھوڑا سا ریفرنس کبھی ذہن میں آ جاتا ہے کہ منموہن سنگھ کی جو پالیسیز 90s کی تھی, اس کا پہلے ایز اے وزیر خزانہ, پھر ایز اے وزیر اعظم, پھر ان پالیسیز کو کیری آن کس نے کیا؟ بی جے پی, یعنی کہ ان کی اوپوننٹ گورنمنٹ نے. اور انہی پالیسیز کا تسلسل تھا کہ انڈیا نے ایک اپنی غربت کی لائن کو بڑی حد تک اس کو میٹ بھی کر لیا. دشمن کوئی بھی ہو, دشمن سے بھی سیکھا جا سکتا ہے, مجھے اس میں کوئی اعتراض نہیں ہوتا. سر ایک چیز ایسی ہے کہ جو ہمارے ملک میں جو مجھے نظر نہیں آتی اور جو ہونی چاہیے, اور وہ ہے میڈ ان پاکستان ایگزیبیشنس, اسپیشلی اوورسیز
وہاں پہ ہماری خاص طور پہ ہماری ایمبیسیز کا کریکٹر. تو یہ جو میڈ ان پاکستان ایک ہم جسے لیک کر رہے ہیں, یعنی جس کی وجہ سے ہم پہ برڈن ہے, اور وہ برڈن ہے ہماری پیمنٹس کا کہ ہماری ایکسپورٹ زیادہ نہیں ہے. واٹ از یور اوپینین؟ سب سے پہلے تو آپ نے جو منموہن سنگھ صاحب کی پالیسی کا ذکر کیا, اس کی وجہ سے وہ پھر ان کی اکانومی آن ورڈ جس طرح گرو کی, اور آج تک آپ دیکھ رہے ہیں کہ انڈیا ایک بڑی اکانومی ہے. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ وہ پالیسی تھی کون سی, کہاں سے انہوں نے سیکھ کی؟ وہ پالیسی بیسیکلی پاکستان سے لے کے گئے ہیں, اور وہ اس بات کو مانتے بھی ہیں کہ یہ جو منموہن سنگھ کی پالیسی تھی وہ بیسیکلی وہ پالیسی پاکستان نے بنائی تھی, اور ہم نے اپنی پالیسی کو ایڈاپٹ نہیں کیا, اور وہ جو جس طرح جو دوسرے ممالک اس کو لے گئے انہوں نے ترقی کر لی. اچھا, انہوں نے ان نام بھی لیا تھا, انہوں نے ڈاکٹر محبوب الحق کا نام بھی لیا. ایگزیکٹلی, وہ تھے 64 میں, جو کوریا نے بھی اسے اڈاپٹ کیا تھا. جی بالکل. تو یہ آپ نے بالکل صحیح کہا سر. لیکن یہ جو ایگزیبیشن جو ہماری ایک میڈ ان پاکستان, جس کا میرا ایک ہمیشہ ڈریم رہتا ہے کہ پوری دنیا میں ایگزیبیشن ہوتی ہیں کنٹری وائز, سنگل کنٹری. سو واٹ ڈو یو فیل کہ ہم کہاں پہ اس میں پیچھے؟ دیکھیں جی, یہ جو اس وقت آپ نے جس طرح ذکر کیا نا, ہماری اکانومی کا بیسک ایشو کیا ہے. ہمارا بیسک ایشو اس وقت یہ ہے کہ ہمارا جو ہمارا جو ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے وہ گیپ بڑھ گیا. یعنی اس وقت ہمارا 28 بلین $US تک ہمارا ٹریڈ ڈیفیسٹ بڑھ گیا ہے. آپ سمپل اس کو یوں ڈیفائن کر لیں کہ ہماری جو ارننگ ہے ان ٹرمز آف ایکسپورٹ وہ کم ہے, اور ہمارے جو ایکسپینس ہیں ان ٹرمز آف امپورٹ وہ زیادہ ہیں. تو یہ اس ڈفرینس کو ٹریڈ ڈیفیسٹ کہا جاتا ہے. تو یعنی ابھی ہمارے پاس جو بھی نیا ڈیٹا ہے اس کے مطابق بھی ہماری جو ایکسپورٹ ہیں وہ 8% کم ہوئی ہیں, اور ہماری جو امپورٹ ہیں 6.5% زیادہ ہو گئی ہیں. یعنی یہ گیپ اور بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو حالات ہیں ہمیں اس میں سب سے پہلے اپنی یعنی اگر ہم اپنی ایکسپورٹ نہیں بڑھا رہے تو امپورٹ کم کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم اپنی لوکل انڈسٹری کو گرو کریں. جی پریزیڈنٹ صاحب, آپ نے تو بڑا زبردست ایک طریقہ بتایا, اور بلکہ جتنا اچھا آپ نے ایکسپلین کیا ہے کہ ویئر از دا ٹریڈ ڈیفیسٹ, جو لوگوں کو سمجھ نہیں آتی. یہ تو ایک آپ نے ان کے لیے کم از کم عقل کی ایک ونڈو کھولی ہے کہ ہیئر وی آر لیک آف, یہاں پہ ہم اس پرابلم سے گزرے ہیں. سر, انفلیشن کا ریٹ بڑھتا جا رہا ہے. کبھی ایک وقت تھا کہ 4.5-5% پہ آ گیا تھا, لگ رہا تھا کہ پالیسی ریٹ جو ہے وہ سنگل ڈیجٹ میں آنے کے بڑے برائٹ چانسز ہیں. لیکن اب پھر انفلیشن ریٹ اگر 8.5% ہو گیا ہے, تو اب اگر 10.03% یہ جو آپ کا انٹرسٹ ریٹ ہے, پالیسی ریٹ ہے, تو یہ پریشر نہیں آ جائے گا اکانومی پہ اس کی وجہ سے, انفلیشن بڑھنے کی وجہ سے اور انٹرسٹ ریٹ بڑھنے کے چانسز ہیں؟ جی ڈیفینیٹلی اس وقت تو پریشر, ایک انفلیشن کی مین ریزن آپ کو پتہ ہے جو آئل دنیا میں ریپڈلی جو چینج آئی ہے ایران اور امریکہ کی جنگ کی وجہ سے, تو اس کا نیچرلی امپیکٹ پاکستان پہ بہت زیادہ آیا ہے. کیونکہ جس طرح میں نے پہلے بھی کہا کہ ہمارا الیکٹریسٹی کا ٹیرف بہت زیادہ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا جو سورس آف الیکٹرک جنریشن ہے وہ آئل بیسڈ ہے. فرنس آئل سے ہم بجلی پیدا کرتے ہیں. تو ظاہر ہے پرائسز بڑھیں گی, یہ امپورٹ بل اور بڑھ جائے گا, اور یہ جو پیٹرول کی پرائس بڑھتی ہے تو ہر چیز کی پرائس, چھوٹی سے لے کر بڑی چیز کی پرائس بڑھ جاتی ہے. ٹرانسپورٹر اپنے کرائے بھی بڑھا دیتے ہیں, جس کا نیچرل جو الٹیمیٹ امپیکٹ ہے وہ آپ کے صارف پہ آتا ہے. تو انفلیشن مزید بڑھنے کا اندیشہ بھی ہے, اور دوسری طرف ہمارے پاس سورس آف انکم کم ہوتے جا رہے ہیں. انفلیشن بڑی, انڈسٹریلائزیشن نہیں ہو رہی, اور انمپلائمنٹ کریٹ ہو رہی ہے. تو ساتھ ساتھ یہ ڈبل امپیکٹ آپ کی جو ہے نا اکانومی پہ اس کا آ رہا ہے. سر لیکن ابھی اگر ہم دیکھیں تو بیکاز آف دا وار, یہ جو بھی سچویشن تھی, پریڈکٹ کیا جا رہا ہے کہ پاکستان کی جی ڈی پی شاید 0.9%, یعنی لیس دین 0.9%, لیکن جی ڈی پی 0.9% بھی اگر ایفیکٹ ہو تو بہت بڑا ایفیکٹ ہوتا ہے. یہ نیچے آ سکتی ہے, یہ نیچے آ چکی ہے. تو اس کی وجہ سے آپ سمجھتے ہیں کہ گورنمنٹ what measures they should take, کہ کیا ہونا چاہیے؟ جی بالکل, یہ میں سمجھتا ہوں. دیکھیں جی, یہ جو بھی یہ امپیکٹ ہے, یہ ظاہر ہے اس کا امپیکٹ جی ڈی پی دنیا کے بڑے بڑے ممالک کی کمی ہے. اگر آپ خصوصی طور پہ جی سی سی ممالک میں اگر آپ دیکھیں تو 5 سے 10% کا اس میں امپیکٹ آیا ہے. آل دو یہ 0.9% بھی کافی ہے, لیکن جو اس وقت پوری دنیا میں ایک سینیریو بنا ہوا ہے وہ ایک نیچرل ہے, اس کا امپیکٹ آنا ہی تھا. لیکن اس کو ٹیکل کیسے کرنا ہے,
اپنی انڈسٹری کو, اپنے کاروبار کو کیسے ہم نے اس سچویشن میں چلا کے رکھنا ہے, اور ہم نے اپنی ایکسپورٹ جو ہیں وہ ہم اپنی یہ جو اگر ہم نے جی ڈی پی بڑھانی ہے تو اپنی ایگریکلچر سیکٹر کو اور اپنی یہ جو انڈسٹری ہے, ایس ایم ایز ہیں, لارج اسکیل انڈسٹری ہے, ان کو ساتھ ساتھ الائن کر کے ان کو ہم نے لے کے چلنا ہے اپنے ہاں. اور ساتھ ساتھ سر اس میں ایک چیز, میں چونکہ وقت تھوڑا سا محدود ہے, آپ سے تو بہت سارا علم حاصل کرنا ہے ہمیں, تو آپ کو کچھ لائزون کی کمی محسوس نہیں ہوتی انڈسٹریل سیکٹر میں اور ایگریکلچر سیکٹر میں فار ویلیو ایڈیشن؟ دیکھیں جی, ہم اگر آپ جیسے میں نے پیچھے جی سی سی ممالک کا ذکر کیا, تو اس وقت بڑا پوٹینشیل ہے وہاں پہ زیادہ ایکسپورٹ, یعنی وہاں پہ 90% جو چیزیں ہیں وہ امپورٹ ہوتی ہیں. تو انفارچونیٹلی ہم نے چونکہ ویلیو ایڈیشن کی طرف نہیں گئے, ہم اگر پوٹیٹوز ایکسپورٹ کرتے ہیں تو وہی اگر ہم چپس بنا کے بھیجیں, اسی طرح جو آپ کا میٹ ہے, پروسیس میٹ, اس کو ہم ایکسپورٹ کریں اور اپنی فروٹ میں بھی ویلیو ایڈیشن کریں, اور تاکہ ہم یہ جو ایگریکلچر جو ہمارا سیکٹر ہے اس میں جب تک ہم ویلیو ایڈیشن نہیں کریں, کیونکہ ہمارا بہت بڑا شیئر آپ کو پتہ ہے ہماری جی ڈی پی کا ایگریکلچر سیکٹر سے آتا ہے, تو ایگریکلچر میں اگر ہم ویلیو ایڈیشن کریں گے تو ہماری اکانومی میں اس کا بہت بڑا امپیکٹ آئے گا, ہماری ایکسپورٹ بھی بڑھے گی, اور ہمارے جو لوکل آپ کے جو فارمر ہیں ان کو اس کا بہت بڑا ایڈوانٹیج ملے گا, وہ اپنی انوویشن کی طرف جائیں گے. اور ساتھ ساتھ میں اس حوالے سے یہ بات ضرور کروں گا کہ ہم نے پچھلے دنوں کو تقریباً 1000 فارمر بھیجے تھے چائنا ٹریننگ کے لیے, تو ان 1000 فارمر کو فردر یہاں پہ دوسرے فارمرز کو ٹرین کرنے کے لیے ان کی خدمات کو ہمیں حاصل کرنا چاہیے, اور یہ جو ٹریننگ وہ لے کے آئے ہیں وہ ان کی جو ٹرانسفارمیشن ہے وہ دوسرے ایگریکلچرسٹ کو ہمیں پہنچانی چاہیے, تاکہ ہمارا ایگریکلچر سیکٹر مزید بہتر ہو سکے. جی بہت شکریہ. ہم موجود تھے لاہور چیمبر کے پریزیڈنٹ سر فہیم سہگل صاحب کے پاس. مینی ویلیبل پرپوزلس, مینی سجیشنس. جاتے جاتے ایک بہت گر کی بات کہہ دی کہ وہ جو 1000 اسٹوڈنٹ یہاں سے بھیجے ہیں ان کو فردر ٹریننگ کے لیے آپ کو چاہیے کہ یہاں پہ پاکستان میں جب وہ واپس آئیں تو ایسے انسٹیٹیوٹس بنائے جائیں, ادارے بنائے جائیں جہاں سے وہ جو سیکھ کے آئے ہیں وہ اس کو فردر ایکسپینڈ کر سکیں, اور یہی وہ طریقہ ہے کہ پاکستان کی جی ڈی پی کو بہتر کیا جا سکتا ہے. وی ریئلی تھینکس اے لاٹ ٹو دا پریزیڈنٹ فہیم سہگل صاحب. انشاءاللہ وی ول بی بیک ٹو our program in next week. Stay blessed. Allah Hafiz.